बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाक हेलेनिक उर्दू टीवी से सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम्स में भी आपको बताते रहे हैं कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन है जो पूरी दुनिया में इज़्ज़त व एहतराम से मनाया जाता है। यूनान में हर साल की तरह सफारत खाना पाकिस्तान ने इस दिन का आगाज़ किया। रैंदी हॉल में बिखाकी 8 में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब से आगाज़ हुआ और जिसमें हमारी पाकिस्तानी बरादरी की जहाँ खुशकिस्मती है, खुश नसीबी है कि एक ऐसी शख्सियत इस मौके पर यूनान में वो आए जो एक हमारी कौम के लिए बहुत अहमियत का हामिल ये दिन तस्वर किया जाता है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब वो यहाँ तशरीफ़ लाए और इस तकरीब में वो मेहमान खुसूसी थे। आज के हवाले से जिस तरह हमने सफ़ीर साहब का पैगाम आप तक पहुँचाया है और आज इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाया जाता है और बिलखसूस पाकिस्तानियों के ऊपर जो ये दबा लगा हुआ है मज़हब के नाम पर, इसमें हम ये इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में ये जो वजारत मजहबी अमूर है इसका रोल क्या है और इंटरफेथ हार्मनी ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमें ये मालूम हुआ है कि सरदार यूसुफ साहब ने इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है और इस वक्त इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कौम को मिनहसुल कौम। तो हम सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं सरदार साहब, आपका तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए और इस हवाले से ज़रा आप सबसे पहले तो अपनी वजारत के मुताबिक बताइए कि ये कैसी आपको लगी और इसमें अभी तक की कितनी पेशरफ्त है और माशाल्लाह आपने बहुत सारे काम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाह साहब। ये मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आज पाकिस्तान के 75वें कौमी दिन के मौके पर मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ यहाँ ये दिन मना रहा हूँ और मुझे ये देखकर भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं वो हर कौमी दिन इसी जज्बे से मनाते हैं जिस तरह पाकिस्तान में वहाँ पूरी कौम मनाती है और हुकूमत वो जो 23 मार्च को खुसूसी इंतजाम करती है। तो हमारे पाकिस्तानी भाई दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आबाद हैं उस दिन को उसी तरीके से मनाते भी हैं और खुशी का इजहार भी करते हैं। ये जिस तरह आपने कहा कि एक तजदीद अहद का दिन है, इसी हवाले से हर पाकिस्तानी 23 मार्च हो या 14 अगस्त हो वो तजदीद अहद करता है कि हमें अल्लाह ताला ने जो ये मुल्क पाकिस्तान के नाम पर दिया है इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की के लिए हम अपने जानी माली खिदमत सर अंजाम देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ यूनान में हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई जो रहते हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक रोल अदा कर रहे हैं। यहाँ से मेहनत करके यहाँ से ज़र मुबादला पाकिस्तान को भेजते हैं जिससे पाकिस्तान की मैशत भी मजबूत हो रही है। और इसी तरीके से इस वक्त जबकि आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है तो उस हवाले से हमारी हुकूमत जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है या दहशतगर्दी के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की है वो बिल्कुल बरसरेआम है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। और बिल्कुल हमारे जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों को मिलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक लाया अमल तैयार किया, उसमें कानून साजी की, आइन में एक किस्मी तरमीम की और उसके साथ ही पाकिस्तान आर्मी जो है ज़रब अज़ब के नाम से ऑपरेशन कर रही है जिसमें दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए एक उन्होंने टारगेट रखा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म होगी। दहशतगर्द का ना कोई मजहब होता है,
نہ کوئی قوم ہوتی ہے، نہ انسانیت ہوتی اس میں، اور کیونکہ وہ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، تو اس وجہ سے جو پاکستان کے عوام نے بھی یہ تیہ کیا ہے، پاکستان کی حکومت نے بھی، پاکستان کی آرمی نے، کہ انشاءاللہ پاکستان سے اس قسم کی دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا، اور اس کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف اور اسی طریقے سے ہمارے آرمی چیف رئیس شریف ایک ہی پیج پر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ خوشخبری جلد ملے گی کہ پاکستان جو کہ اللہ نے ایک پاک سرزمین جو ہمیں دی ہے، ایک پاک نظام کے لیے دی ہے، اس میں یہ تمام جو دہشت گردی یا اس قسم کے باقی جو سلسلے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، آپ کا تو واسطہ پڑتا ہے، جس طرح ہمارے ملک میں مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام ہیں اور فاضلین ہیں، یا اس طریقے سے مدرسے بھی چلا رہے ہیں، آپ نے جو کوشش کی ہے ابھی تک، ان سب کو آپ کی ملاقاتیں بھی ان سے ہوتی ہیں، آیا اس تمام مسئلے کے اوپر دہشت گردی کا جو ہم پہ لیبل ہے، ہمارے مدرسوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اور ہمارے کچھ علماء کرام کو بھی جو شدت پسند ہیں یا کوئی اس قسم کی وہ ہوا دیتے ہیں، لٹریچر ہے جو ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہے، اس پر آپ نے کیا پیش رفت کی ہے اور آپ کو کیا امید نظر آئی ہے؟ شاہ صاحب، جس طرح کے ہماری حکومت جب بنی اور وزارت مذہبی امور کے ساتھ انٹرفیتھ ہارمنی کی جو وزارت ہے اس کو بھی ضم کر دیا گیا، اچھا، اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ وزارت مذہبی امور باقی جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر جو ایک پاکستان میں امن کے لیے بھی کام کرے اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے بھی کام کرے، جس کے نتیجے میں ہم نے الحمدللہ پچھلے 2 سال میں پاکستان کے مختلف مرکزی مقامات کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور اور اسی طرح راولپنڈی، اسلام آباد میں کئی میٹنگز کی، انٹرفیتھ ہارمنی پر مختلف مذاہب کے جو ذمہ دار حضرات تھے ان کے ساتھ سیمینار منعقد کیے، میٹنگز کی، اور اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا جو کہ ہمارے پاس تیار ہے بین المسالک اور بین المذاہب امانگی کے لیے، دونوں کے لیے، اور ایک 13 نکاتی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہم نے تیار کیا ہے اس پر تمام علماء نے دستخط کیے، جس طریقے سے اس طرح کی تقریروں پر بھی علماء نے کہا پابندی ہونی چاہیے، جو اشتعال پیدا کریں، جو کسی کی دل آزاری کریں، یا اسی طریقے سے لٹریچر پر بھی پابندی ہونی چاہیے کہ جو فرقہ واریت کو ہوا دے یا کسی دوسرے مذہب کے خلاف کوئی اس طرح کی بات لکھے، تو ان چیزوں کے لیے علماء الحمدللہ تیار ہیں۔ ایک تو پیش رفت یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرفیتھ کے حوالے سے یعنی ہماری حکومت نے پہلی دفعہ نیشنل کمیشن فار منارٹی بنایا ہے، پہلی دفعہ تشکیل دیا ہے، اس میں اس کے 10 ممبران ہیں، اور اس میں 4 علماء ہیں، 2 کرسچن کمیونٹی کے لوگ شامل ہیں، اسی طریقے سے 2 ہندوؤں میں سے لیے ہیں، اور پارسیوں میں سے بھی اور سکھوں میں سے بھی، جو بھی مذاہب جتنے بھی پاکستان میں ان کی نمائندگی اس میں موجود ہے، کہ وہ ان منارٹی کے معاملات کو وہ کمیشن دیکھتا ہے، ان کے جتنے بھی اگر کوئی مسائل ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، قانونی جو نکات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی منارٹی کی تعمیر ترقی کے لیے بھی کام کرنے کی تجاویزیں کمیشن ضرور دیتا ہے۔ تو اس کی 1-2 میٹنگز بھی ہو گئی ہیں اس سے پہلے، اور اسی طریقے سے منارٹی کے لیے ہم نے خصوصی فنڈ رکھے، ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں۔ منارٹی کی نمائندگی قومی اسمبلی میں بھی ہے، 10 ممبران قومی اسمبلی کے ممبر ہیں منارٹی کے، اور اسی طریقے 4 سینٹ میں ہیں، تو 14 یعنی دونوں ہاؤسوں میں ان کی نمائندگی بھی ہے۔ اس سے ہٹ کر باقی ڈائریکٹ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ان پر پابندی نہیں ہے، اور باقی جو ترقیاتی کاموں کے لیے صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری، وہاں سے بھی ان کے جو بھی ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ ملتے ہیں، ان کے جو اگر عبادت گاہیں ہیں ان کی تعمیر ترقی کے لیے، ان کی جو آبادیاں جہاں پر
جو ان کے باقی مسائل ہیں حل کرنے کے لیے، ان کے پانی کا انتظام، سڑکوں کا انتظام، باقی جو آبادکاری کے لیے وہ بھی فنڈ دیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر مرکزی سطح پر جو کہ خصوصی فنڈ اسکالرشپ رکھا ہے اچھا جی، اور اسی طریقے سے فیڈرل سطح پر منارٹی کے لیے نوکریوں میں تقریباً جاب میں 5% کوٹا رکھا ہے جو ان کو ملتا ہے. تو یہ بہت سارے اقدامات ہیں کیونکہ آئین میں ان کو مکمل تحفظ ہے، جس طرح باقی شہری اسی طریقے سے ان کا بھی تحفظ ہے. اور اس کے ساتھ ہی 11 اگست 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ تمام پاکستان کے رہنے والے شہری، چاہے ان کا تعلق کسی مذہب، کسی قوم، کسی نسل سے ہے، وہ مکمل آزاد ہیں، اور وہ ہر شخص اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادت گاہ میں جا سکتا ہے، وہاں اپنی مرضی سے عبادت کر سکتا ہے. تو یہ جو مکمل طور پر انہیں ایک ضمانت ہے، اس میں کوئی بھی مطلب ہے کسی شخص کو اعتراض بھی نہیں ہے. دوسری بات، چونکہ آپ نے جس طرح کہا کہ مدارس میں یا مساجد میں اس طریقے سے ایک لیبل اس پر لگایا ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے. جہاں تک ابھی تک یعنی کسی مدرسے سے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ وہاں کوئی دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، بلکہ مدارس میں قرآن، حدیث، فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے لیے چونکہ وہ پرائیویٹ انتظامات ہیں جس کی وجہ سے یعنی دوسرے یعنی اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن کی کمی تھی. ابھی ہم اس پر کام کر رہے ہیں. اچھا، کہ ان کو اپنے دھارے میں لا رہے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہیں، اور وزارت مذہبی امور نے وزارت تعلیم کے ساتھ کو بھی دعوت دے کر اور اتحاد تنظیمات مدارس کے جو ناظمین ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرا کر یہ طے کیا کہ ایک ایسا نصاب تیار کیا جائے کہ جو مدارس میں بھی پڑھایا جائے، جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. اور جو مدارس میں اگر دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے تو اس کا اہتمام اسکولوں میں بھی کیا جائے، تاکہ اس طرح کے نصاب اور تعلیمی بنیادی طور پر ایسی بنائی جائے جس سے ایجوکیشن ریفارمز لا کر یہ جو دوری ہے اس کو بھی دور کیا جائے. تو یہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کے لیے وزارت داخلہ بھی کام کر رہی ہے، وزارت تعلیم بھی کام کر رہی ہے، وزارت مذہبی امور بھی کام کر رہی ہے. کافی حد تک اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے. اور یہ ایک بات، جس طریقے سے دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہاں قوموں کا مسئلہ نہیں، علاقوں کا مسئلہ نہیں. پاکستان کے دشمن پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی دہشت گردی کروا رہے ہیں، اور جس کا مقابلہ پاکستانی قوم الحمدللہ کر رہی ہے بڑے تحمل سے، بردباری سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی ایک مکمل مصمم ارادے سے قوم بھی کام کر رہی ہے. قوم اپنی پاک آرمی کا بھی ساتھ دے رہی ہے اور حکومت کا بھی ساتھ دے رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کی مذمت پوری قوم بھی کرتی ہے، پورے انسانیت بھی کرتی ہے، اور ہم جو حکومت ہے اس کے ایجنڈے میں سر فہرست یہ کام ہے کہ ملک میں امن بحال کیا جائے. سردار صاحب، ابھی پچھلے دنوں میں ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا تھا اور یہاں پڑھ بھی رہے تھے لوگ، ایک اور بڑا اچھا کام آپ کی وزارت نے کیا ہے، اور یہ انیشیٹو آپ نے مجھے معلوم پڑا ہے کہ لیا ہے. یہ جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں نمازوں کے جو اوقات ہیں اور اذانوں کے، یہ ایک کیسا خیال آپ کے ذہن میں آیا، اور اس کو کیسے آسان پایا، مشکل پایا، اس پہ ریئیکشن آئے، یا یہ سوچتے ہیں کہ یہ کامیابی کی طرف گامزن ہوگا، اور کب اس پہ امپلیمنٹ ہوگا؟ اور یہ بڑی اچھی ایک اچیومنٹ ہے آپ کی. جی الحمدللہ شاہ صاحب، یہ ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال پیدا ہوا، بہت سارے ہمارے دوستوں نے بھی ہمیں یہ مشورہ دیا کہ وزارت کا کام یہ نہیں ہے کہ چاند ایک چیزوں لے کر اس پر، بلکہ مذہبی امور سے متعلق ساری جو چیزیں ہیں اس کو دیکھا جائے. تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس کا آغاز جو کیا وہ اسلام آباد سے کیا. اسلام آباد جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈائریکٹر اس کے آتا ہے، اس میں ہم نے علماء کرام کو دعوت دے کر ان سے ہم نے مشورہ کیا، اور علماء کرام کے مشورے کے مطابق انہی میں سے ایک 10 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو کہ نظام اوقات کا تعین کرے گی،
اور جو صلاۃ کا نظام، جو اذان کا وقت ہوگا یا جماعت کا وقت ہوگا، یہ وہ اس کا تعین وہ خود کریں گے. اچھا اس کے لیے انہوں نے 1-2 میٹنگز کیے ہیں. پچھلے جمعے کو بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، چونکہ میں تو ادھر آ گیا تھا. جی جی لیکن اس کا بڑا اچھا رسپانس آیا ہے. اچھا پورے ملک سے بڑا اچھا رسپانس آیا ہے علماء کرام کی طرف سے. اور سارے مسالک کے جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے اس میں اہل سنت والجماعت کے علماء بھی شامل ہیں، اس میں اہل حدیث کے علماء بھی شامل ہیں، اس میں اہل تشیع کے علماء بھی شامل ہیں. اور جو میٹنگ میرے ساتھ ہوئی تھی انہوں نے بڑا اچھا اس کا رسپانس دیا. انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اس پر یعنی باقی مشاورت کر کے یہ تعین کریں گے کہ صبح کی اذان کا کیا وقت ہو سکتا ہے، دوپہر کی اذان کا کیا، عصر کی ظہر کی اذان کا کیا وقت ہوگا، عصر کی اذان کا، مغرب کی اور عشاء کی، یہ سارے مطلب وہ طے کر کے انشاءاللہ دیں گے. یہ سب سے پہلے ہم اسلام آباد سے، باقی انشاءاللہ صوبوں سے بھی ہم رابطہ کریں گے، کیونکہ باقی چاروں صوبوں کے اور بلکہ آزاد کشمیر اور بلتستان کے جو لوگ ہیں انتظامیہ، ان سے بھی ہم انشاءاللہ رابطہ کریں گے، تاکہ اذان ایک ٹائم ہوگی، اگر جماعت ایک ٹائم ہوگی، اس میں پوری قوم ایک یکجہتی پیدا ہوگی، یکجہتی پیدا ہوگی، اتفاق پیدا ہوگا. اور جو ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے یا ایک منافرت پیدا کی جاتی ہے اس کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. جو اگر اس کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ختم کیا جائے گا. جب یہ اگر اذان ایک وقت ہوتی ہے، نماز با جماعت ایک وقت ہوتی ہے، اس سے نماز کی اہمیت کا بھی زیادہ اس کو اجاگر کیا جا سکے گا، نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے گا کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے فضل و کرم ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نماز بہت ساری بے حیائی سے، برائیوں سے بچاتی ہے. اور وہ کیسی نماز؟ جس کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے اور جس کو ایک فرض سمجھ کے اللہ کا حکم سمجھ کے ادا کیا جائے. تو مجھے یقین ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ سچ ہے، حقیقت ہے. تو اس طرح کی ہم اگر نماز ادا کریں گے تو بہت ساری باقی برائیوں سے بھی ہم بچ جائیں گے، اور ملک میں انشاءاللہ اتفاق اتحاد ہوگا. پھر وقت بھی اس کے ساتھ بچ سکتا ہے کہ وقت کے بعد اذان وقت پر ہوگی، وقت پر جماعت ہوگی، جماعت کا ثواب بھی ہوگا. اس کے ساتھ باقی جو وقت ہے وہ اسی وقت میں جو اگر دفتر کے جو اوقات ہیں اس کا تعین بھی ہو سکے گا، یا اگر جو ہمارے تاجر بھائی ہیں وہ بھی اسی وقت میں اپنی نماز ادا کریں گے، یا فیکٹریوں میں جو لوگ ہیں اسی وقت کریں گے، دفتروں میں لوگ ہیں وہ اسی وقت کریں گے، باقی وقت وہ اپنا کام کریں گے. تو یہ یعنی اس کی اشد ضرورت تھی، اور الحمدللہ کہ ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، پوری قوم کو توفیق دے، حکومت کو توفیق دے کہ اس پر عمل درآمد کر سکے. آخر میں یونان میں آپ آئے ہیں، یہاں کی برادری سے آپ ملے ہیں، ان تمام پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور اس سے ریلیٹڈ کہ یہاں پر مختلف مکتبہ فکر کی مذہبی جماعتیں بھی ہیں، ان کے مراکز بھی ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ دیار غیر میں رہتے ہوئے اسلام کا کیا تشخص یا اپنے فرقے کے مطابق یہاں کس چیز کو زیادہ فروغ دے؟ یہ بڑا ضروری ہے آپ کے. شاہ صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے. یونان میں پہلی دفعہ آیا، یہاں الحمدللہ میری کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کے دل میں اخلاص پایا، اور بڑے اچھا محبت کا انہوں نے اظہار کیا، مجھے ویلکم کیا، اور اسی طریقے سے ایک خلوص، بلکہ میں یہی سمجھ جس طرح ایک خاندان ہمارا ہے، اتنی مطلب ہے ایک انہوں نے پیار کا، محبت کا، خلوص کا اظہار کیا جو میں نہیں بھول سکتا. مجھے یہی امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے ان کا جذبات کو دیکھا کہ ملک کے ساتھ بھی بڑا لگاؤ ہے، پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، اور وہ یہاں پر جو کام بھی کر رہے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، یہاں پر پاکستان کے ایک سفیر کی حیثیت سے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہی میری گزارش ہوگی کہ ایک ایسا ہی رول ادا کرتے رہیں جس سے پاکستان کی نیک نامی ہو، اور پھر اسلام کی بھی نیک نامی ہو، پھر سارے جتنے بھی انسان ہیں ان کی بحیثیت انسان قدر کریں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم، کسی بھی نسل سے ہے، لیکن انسانیت کے ناطے سے ہم سارے بھائی ہیں. اور یہی ہمیں اسلام کا بھی درس دیتا ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ساری چیزیں ثابت کر کے عملی طور پر ہمیں بتا دی. اب عمل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. اور رحمت للعالمین پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا. اور پوری آخری ہمارا عقیدہ ہے کہ آخری نبی ہے, آخری امت ہے, اور پھر آخری امت کی ذمہ داری ہے کہ پوری انسانیت کے لیے کام کرے. اس میں یہ فرق نہیں ہوگا یہ پاکستانی ہے, یہ ایرانی ہے, یہ یہاں یونانی ہے, یہ اگر کوئی دوسری ملک کا نہیں, بلکہ تمام جو انسانیت ہے, انسان ہے, سب کے لیے بلا تفریق وہ کام کرے, اپنے آپ کو اس کے لیے ایسا تیار کرے کہ لوگ واقعی اس کی طرف راغب ہوں کہ یہ اسلام جو ہے ایک امن محبت کا مذہب ہے اور محبت کا درس دیتا ہے, امن کا پیغام جگہ جگہ تک پہنچاتا ہے, اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں, دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرتا ہے. تو ہمارے جو یہاں کے بہن بھائی جو پاکستانی یہاں یونان میں رہتے ہیں, ان سے میری تو یہی گزارش ہوگی کہ وہ ایک ایسا اتفاق اتحاد کا اظہار کریں, یکجہتی کا اظہار کریں, جس سے کہ پاکستان کی نیک نامی ہو اور پاکستان کو اور زیادہ دنیا میں ایک مقام مل سکے, روشن کیا جا سکے. پھر یہاں پر ایک باعث شہری کے طور پر زندگی گزاریں, یہاں کے بھی قوانین ہیں, یہاں کے جو اس ملک کے جتنے بھی, اس کا بھی احترام کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور اسی طریقے سے پوری دنیا کی بہتری کے لیے, انسانیت کی بہتری کے لیے جہاں ان کی اگر استطاعت ہے وہ اس میں بھی وہ اپنا کردار ادا کریں. تو میں یہی امید رکھتا ہوں کہ جس طرح آج انہوں نے 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر ایک خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تقریبات منعقد کی, ہمارے سفارت خانے نے بھی کی, ہماری یہاں کی کمیونٹی ہے جو پاکستان کمیونٹی اتحاد اور اس کے باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہاں خوشی کا اظہار کیا. اسی طریقے سے اس کو ہمیشہ جاری ساری رکھیں, اللہ تعالیٰ انہیں خوش بھی رکھے, کامیاب بھی کرے, اور وہ بھی دعا کریں کہ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائے, پاکستان کا ہر شخص خوشی سے اپنی زندگی گزار سکے اور دنیا کی بہتری کے لیے کام کر سکے. شکریہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے وفاقی مذہبی امور جناب سردار محمد یوسف صاحب کے خیالات اور ان کے جذبات اور احساسات سنے بھی اور دیکھے بھی. باکمال شخصیت, ان کے منہ کی تعریف نہیں. ہمارے ملک کی روایات رہی ہیں کہ وزارتوں پر ایسی شخصیات کو تعینات کر دیا جاتا ہے جن کا ان کی وزارت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن آپ نے ان کی گفتگو کے بعد اور ہم نے اور جس پاکستانی نے بھی ان کو یہاں پر ان سے ملاقات کی, ان کو سنا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جذبے, ان کی صداقت اور ان کی ایمانداری اور ان کی کاوش پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ, اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا کرے, ہمت اور حوصلہ دے, اور اسی طریقے سے انہی جذبات کے اوپر یہ اتحاد بین المسلمین اور انٹرفیتھ ہارمنی کا جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے اور کامیابی عطا کرے. اور ہم سب کو بھی اپنے عمل, اپنے کردار, اپنی گفتار, اپنے لباس, جو میں ہمیشہ سے ہر پروگرام کے اینڈ میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپس میں بھائی چارے کی فضا کو فروغ دے, چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کو بڑا نہ ہونے دے. جو اس علاقے میں بھی ہمارے سینئر اباب رہتے ہیں, بزرگ رہتے ہیں, ان کا احترام کریں. ہماری مائیں بہنیں بچیاں ہیں, پارکوں میں, ٹرینوں میں, بسوں میں یا دکانوں کے اوپر آپ جاتے ہیں, ایک تو لباس صاف ستھرا پہنے, اس سے آپ کی پہچان ہوتی ہے. ایک گفتار جو ہے ٹیلی فون موبائلوں پر جب آپ اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, اس سے بھی پرہیز کریں, کیونکہ اسی سے ہمارے کردار کی پہچان ہوتی ہے. ایسے عمل مت کریں, اپنے خاندان کا اور اپنے ملک کا نام بدنام ہوگا. آپس میں پیار, محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیں. اگلے جمعے تک کے لیے سید محمد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا نگہبان. آفتاب کرنسی کی ایس ریمٹ, ایس وائر, ایس سپیڈ ڈپازٹ اور ایس بلنک سروس سے دنیا بھر میں رقم کی منتقلی فوری, محفوظ اور نہایت آسان. آفتاب کرنسی, دل سے دل تک.
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਥੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲੀ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਸੀਮਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਨੋਫੀਤਾ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ 80 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਫੀਸ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੋਟੋਜ਼।